बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुश्क कुरान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अबीर चौहान। आज हम बात करेंगे 7वें पारे के बारे में और जानेंगे उसमें से 10 सवालात के जवाबात। और उन जवाबात को देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। मैम तो जैसे आज हम 7वें पारे के बारे में बात करने वाले हैं, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि हमारे मुल्क में कस्में खाने का रिवाज है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कस्मों की कितनी किस्में हैं और उसका कफ़ारा कैसे अदा होता है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। मेरे ख़्याल में जो लोग इस तरह की कस्में खा रहे होते हैं उनको शायद एहसास भी नहीं होता, शऊर भी नहीं होता, और वो बस बेखबरी में इस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो आयत की रोशनी में ज़रा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, और इसकी किस्में वगैरह की जैसे आपने बात की कफ़ारे की, वो देख लेते हैं। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 89 अल्लाह ताला इसमें इरशाद करते हैं, ला याखुज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़द्तुमुल ऐमाना इत्आमु अशरती मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। इसका तर्जुमा है, तुम लोग जो मुहबिल कस्में खाते हो उन पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझ कर खाते हो उन पर वो ज़रूर तुमसे मुआख़ज़ा करेगा। ऐसी कस्में तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाओ। जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो या इन्हें कपड़े पहनाओ, यानी 10 ही मिस्कीनों को कपड़े पहनाओ, या एक ग़ुलाम आज़ाद करो, और जो इसकी इस्तिताअत ना रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो, इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़े करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। अच्छा, अब जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि अब हम इसकी तफसीर देख लेते हैं। ये असल में ये है कि कुरान की और सुन्नत की रोशनी में भी अगर हम देखें तो एक जो सही मर्द मोमिन हो उसका तर्ज़ अखलाक इस तरह होना नहीं चाहिए, ना हो सकता है कि वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बार बार और बात बे बात कस्में खाता फिरे, है ना। आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? क्योंकि मोमिन तो झूठा हो ही नहीं सकता। जो हदीस से भी हमें रहनुमाई मिलती है कि वो सच बोलता है हमेशा। तो एक और वजह ये कि कुछ लोगों की आदत होती है अपनी बात के अंदर थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए या स्ट्रेस देने के लिए खामखा कस्में खाते हैं। तो अरबी कहावतों में भी हमें ये बात नज़र आती है, और ये कि कुछ लोगों ने आदत ही बना ली होती है तकिया कलाम, कसम, उसकी कसम फलाने की। तो ये कि ये 2 किस्में हैं कसम की ना। एक तो मुहमिल यानी लव का मतलब ये है कि बिला इरादा और कोई मकसद नहीं है, बस यूं ही बोल दिया बात में, जैसे हमने भी बात की। और दूसरी जो किस्म है वो दिल के इरादे से, यानी जो दुरुस्त बात पर खाई गई हो, यानी पूरी नियत इरादे के साथ अपने होश हवास में। और इसकी दूसरी टाइप ये कि जो गलत बात पर, यानी किसी नाजायज़ बात पर कसम खाई गई हो, तो उसको तोड़ने का हुक्म है और फिर उसका भी कफ़ारा होगा। ठीक है। कफ़ारे का लुग़वी मानी ये है कि वो नेकी का काम करना जो किसी बुरे काम का इवज़ बनकर उसको ढाँप दे या ख़त्म कर दे, यानी उसको निगेट करने के लिए कफ़ारा देंगे तो वो फिर
وہ ہو جائے گا. تو اب کفارہ ہے کہ ابھی ہم نے آیت میں دیکھ لیا. نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. نمبر 2 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. نمبر 3 3 ان کے روزے رکھنا. اور یہ غلام آزاد کرنا. اب غلاموں کا اب دور رہا نہیں تو یہ آبسلیٹ ہو گیا یہ آپشن, رائٹ. تو یہ ہے کہ ان میں سے یہ اور یعنی ایک آپشن کو کرنا ہے, یہ نہیں سارے کرنے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ ہو جائے گا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھ دیا, ایک پنشمنٹ یا کیا کریں کہ ایک چیز رکھ دی شرط, تو انسان بھی سوچے گا کہ میں قسمیں کھانا ٹھیک نہیں ہے, تو میں ذرا سوچ سمجھ کے ہی بات کروں اور بعد میں بات قسمیں نہ کھاؤں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کو ستانا, کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. یہ بخاری کی کتاب الایمان والنذور باب الیمین الغموس. غموس کہتے ہیں جھوٹی کو, اور یمین مطلب اس طرح سے نا جھوٹی قسم کھانا. تو دیکھیں یہ بخاری کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے, اور میری یہی کوشش ہے, میں پہلے بھی شاید تذکرہ کیا ہوگا کہ بخاری اور مسلم پہ ہی میں رہوں, متفق علیہ, زیادہ میں اسی کا ہی بیان کروں گی تاکہ اس میں کوئی ہمارا اوتھینٹسٹی یا اس کا کوئی وہ نہ رہے, ہم ٹاپ جینوئن بات پیش کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک 2-3 حدیثیں اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ابو داؤد کی ہے یہ. پھر ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ ماؤں کی قسم کھاؤ, نہ شریکوں کی قسم کھاؤ, اور نہ اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. یعنی یہ پسند نہیں کیا گیا نا کہ یہ ایک مومن جو ہے, ایک مسلمان ہے, خواہ ایک طریقہ اختیار کر لینا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی گھروں میں کہ نا مذاق سے کہتے ہیں یا بہت جوش میں آ رہے تھے, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, ایسا نہیں ہے, ایسا. تو فوراً پھر ہم ایک دوسرے کو ٹوک بھی رہتے ہیں, پلیز یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی نا. تو ایک طریقہ, ایک عادت بھی بن جاتی ہے نا. تو ہمیں کیا پتہ چلا, عملی نقطہ, عملی پوائنٹ, پریکٹیکل پوائنٹ کہ اللہ اور جھوٹی قسمیں نہیں کھانی. اور اگر خدا نخواستہ سچی مطلب کسی درست بات میں قسم کھا لی ہے, نفل پڑھوں گی, اتنا کھانا کھلاؤں گی, تو یہ کروں گی, تو وہ اس کو پورا کر لیں. اور اگر نہیں پورا کریں گے تو کیا ہوگا, قسم کا کفارہ. اور وہ کیسے؟ اس آیت کے ذریعے جو ابھی ہم نے سمجھا, وہ ادا کرنا فرض ہے. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے, شراب اور جوئے کے لیے قرآن میں کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ جی قرآن میں تو بڑے واضح احکامات دیے گئے ہیں. تو یہ ہماری آج کی اس وقت اس سوال کی ریفرنس آیت ہے 90 سورہ مائدہ کی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے, یہ شراب, یہ جوا, یہ آستانے, یہ پاسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. آگے 91 آتی ہے مزید, اللہ پاک فرما رہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے, اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے اس میں بڑا واضح یعنی آ رہا ہے. اور 92 کو بھی دیکھ لیتے ہیں, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ
فاحذروا فإن توليتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، آئی تھنک ترجمہ اتنا کلیئر ہے، آیات اتنی کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شبہ کا کوئی اشکال یا شکل نظر نہیں آتی. تفسیر دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی. حرمت شراب جو حرام ہوئی اور دیگر بھی احکام جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں ایک تدریج تھی. تدریج کا مطلب ہے گریجول پروسیس تھا. اس روایت کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے لیے ہمارے بارے میں کوئی شافی بیان واضح فرما دیجیے. تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر. چنانچہ سید عمر فاروق کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی. پھر سیدنا عمر فاروق نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی بیان نازل کر دیجئے. سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی اس میں نشے میں ہو. پھر سیدنا عمر کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی. آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان واضح فرما دیجئے. تو جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، 1991 اور 92 اس کی کلوزنگ ہے نا. تو جب یہ پڑھی گئی تو سیدنا عمر کو بلا کر پہ آیت جب پڑھی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز آئے. اور یہ ترمذی کی ہے اور بخاری کی کتاب میں بھی ہے. تو یہ اس کا جیسے کہ ایک تدریج کا جو کانسیپٹ قرآن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فوراً ایڈوانس نہیں کیا. اور آئی تھنک کہ اس کے اندر اتنی حکمت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان کا پاور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. میں جب بھی یہ میں نے واقعہ پڑھا اپنی زندگی میں تو مجھے بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایمان پرور مناظر نظر آئے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو ہم اس وقت منظر نامہ دیکھ سکتے ہیں کیا تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر تھا اور میں ساقی تھا. ساقی ہوتا ہے نا شراب پلانے والا. تو اور میں سب سے چھوٹا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات آئیں تو انہوں نے منادی کرا دی. جو براڈ کاسٹ ہوتا ہے نا اس زمانے میں تو ایک ہوتا تھا ایک آدمی وہ لے کے پھر رہا ہے لاؤڈ سپیکر، وہ پورا اعلان ہوتا تھا. تو اسے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی. اب ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ جا کے باہر سنو، کنفرم کرو نا یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو منادی جو کر رہا تھا اس نے کہا سن لو شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی. تو کہنے لگی، اس نے پھر کہا شراب حرام ہو گئی. اب ابو طلحہ نے مجھے کہا جو مٹکا تھا جس میں شراب تھا اس کو ایک بٹا لیا اور اس کو توڑ دیا. اور یہ صورتحال تھی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. جس شخص کے منہ میں جام تھا اس نے اپنے منہ سے وہ جام اٹھا کے پھینک دیا. جس کے منہ میں ایک چلا گیا تھا ایک گھونٹ، 2 گھونٹ اس نے وہ اگل دیا. یہ بخاری کتاب الاشربہ کی یہ حدیث ہے جس کو میں نے مفہوم اپنے الفاظ میں بتایا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ سمینا و اطانا، آپ یہ دیکھیے کہ جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی تھی ان کے اندر اطاعت کی، کہنا ماننے کی، فرما برداری کی اسپرٹ دیکھیں کہ کیسی تھی. تو اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کی ساری ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے نا. اور ان سے ہمیں شفاعت بھی لینی ہے اور وہی ہمارے محسن بھی ہیں. تو یہ اس میں سے بہت کچھ نظر آتا ہے. میں ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، شراب اور آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دیں گے. بخاری کتاب الاشربہ، بخاری شریف کی ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. اللہ اکبر.
میری بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر نا کچھ عزیز و اقربا سے کہ جب یہ صوفی میوزک کے ساتھ بھی میوزک اور وہ سب آتا ہے نا، بحث تو نہیں ہوتی لیکن میرا اپنا خیال نقطہ نظر ہے، تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرا نقطہ نظر تو یہ نہیں ہے. جتنا بھی میں نے آلات موسیقی کے لیے پڑھا ہے، حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اچھا اب میں یہ پڑھنا چاہوں گی حدیث ایک اور کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لائی جائے، جس کے لیے لائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، یعنی بیچ میں اگر کوئی ایجنٹ وغیرہ ہے، اور جس کے لیے خریدی گئی. ترمذی شریف کی 10 ہیڈنگز ہیں. ہم اس کو اتنا لائٹلی یعنی کہ لے رہے ہوتے ہیں نا. عملی نقطہ کیا نکلا جناب کہ شراب اور جوا یہ قطعی حکم آ گیا، اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، اللہ سے غافل کرنے والے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے گا کوئی ڈرنک کر رہا ہے، کوئی گیملنگ کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کا ذکر یا نماز میں لگے گا؟ اس کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوگا، مائنڈ سیٹ ہی دوسرا ہو جائے گا. تو اس سے بچنا ضروری ہے. ایک میں بات ذرا کہنا چاہ رہی تھی کہ ترجمہ تفسیر ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء، غریب غربا، مولوی صاحب، مولانا صاحب، ملانی صاحبہ، بوڑھے فارغ ترین لوگوں کا کام ہے. میں ذرا یہ بات کہنا چاہتی ہوں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاش کہ جو ہے نا اور خیر نکلے ہمارے لوگوں میں سے. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، یہ ایک دنیاوی سوال ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر ایک میں حرص ہے، دولت کی، اسٹیٹس کی، پیسے کی، عہدے کی. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو آیت سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 100 سورہ مائدہ کی. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاکی کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیابی نصیب ہوگی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا راستہ، اپنا ٹریک، ٹھیک ہے، خود منتخب کرنا ہے. اپنے پسند اور ناپسند کا بھی معیار، پیرامیٹرز خود ہی چیک کرنے، ڈیسائیڈ کرنے اور بنانے ہیں کہ پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل بنایا تھا اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر بس یہ چیزیں لکھی کہ حلال اور حرام. تو ایک عطر ہے، پرفیوم ہے کوئی بھی، اور ایک کوئی بدبودار کوئی چیز ہے جو ناپاک ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی لیکوڈ. آئی تھنک یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں حرام، ان میں بھی بدبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک آپ کے پاس صاف پاک پانی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گندے نالے کا پانی ہے. ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. ایک متقی اور فرما بردار اور نیک انسان ہے، اور کچھ لوگ نافرمان ہیں. ایک بہت اچھے کیریکٹر کا ہے اور ایک ہر چیز خراب چیزوں میں انوالو ہے. حلال میں 5,000 چاہیے اور حلال کے 50,000 چاہیے. رشوت یا مال باطل کی کوئی بھی شکل ہو، تو یہ ہمیں نا سلیکٹ کرنا ہوگا اپنے لیے. مفتی تقی عثمانی صاحب اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے، اور جو فیشنسٹاز، فیشن پرست لوگ ہوتے ہیں اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں. اسی کی لائٹ میں ہمیں دیکھنا ہوگا کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے. نیکیاں اور برائیاں
کہ نیکیاں جو ہے پاک ہو گئیں اور برائیاں یا وہ حرام ہو گئے نا، اس کے اندر پھر ہم اس کا اسپیکٹرم اور بڑھ جائے گا۔ تو اگر کوئی ہو کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں، آزمائشوں کی تیاری سے غافل ہو، تو یہ جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ ترجمہ ہے کنز العرفان کا، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ آل عمران 145۔ یہ بھی ترجمہ کنز العرفان کا، جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ آئیے اب اس آیت کو حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دیں گے، اور اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی، بے پرواہی ڈال دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ابن ماجہ کی ہے، کتاب الزہد، باب اللہم بالدنیا کی حدیث ہے 4105۔ تو مجھے یہ بہت ہی آئی اوپنر لگتی ہے اور رہنمائی اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ عملی نقطہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں، جیسے کہ میں نے وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ آر چوائسز، پاک، طیب، رزق، اعمال یا حرام، رشوت، مال باطل کھا جانا، اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا، اپنی پسند اور ناپسند کا معیار بھی ہمیں چیک کرنا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ہمیں اپنے راستے کا انتخاب بھی خود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اوکے، بس یہی میرا اینڈ میں میسج ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ یہ آسمان، یہ زمین، اور اس کا دورانیہ کیا ہے؟ کہ زندگی کیا ہے، اس کا جواب تو دینا بڑا مشکل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی حدود ہیں اور کیا اس کی فلسفی ہے، قرآن سے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ نام کی آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ ہم یہ دیکھیں کہ تبیان القرآن کی تفسیر، اس میں کیا فرماتے ہیں ہمارے جو مفسر ہیں کہ اس آیت کے اندر نا 3 بیسک عقائد ہمارے آ گئے: الوہیت، اللہ ایک ہے، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، اور قیامت جو کہ اس پہ دلیل ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے دراصل دار البلا، دار التکلیف ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کی ایک رحمت سے مسلمانوں کو یہ ساری بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اسلام، قرآن، نماز،
اور تمام یعنی کہ شریعت وہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، وہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو رحمت ڈالی ہے وہ ایک حصہ دیا ہے، 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ جو ایک حصہ دیا ہے اسی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسانوں پر رحم کرتے ہیں۔ جو 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو شان رحیمی ہوگی وہ روز حشر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو استعمال کریں گے، اور وہ بہت ہی یعنی کہ ایک زوردار انداز میں نظر آئے گی، اور لوگوں کی مغفرت بھی اس طرح سے ہو رہی ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو دنیا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ تو ایک دارالامتحان ہے نا، تکلیف بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ دارالقرار، یعنی کہ وہ ایک ایٹرنٹی ہے، کہ وہاں کی جو کمپینین شپ ہے وہ ایٹرنل کمپینین شپ ہے، اور وہ دارالجزا بھی ہے۔ جو ایگزام میں جتنے مارکس یہاں لیے اتنے ہی مارکس وہاں پہ، اور وہی رزلٹ وہاں پہ آ جانا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں مل کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق کریں، اور ہمیں اللہ اپنے غضب سے بچائیں کہ جو کہ فاسق اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا نا۔ تو یہ بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت یہ ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور رحمت کی سبقت اور غلبت سے یہ مراد ہے کہ بہت ہی کثیر افراد کے اوپر، جیسے میں نے بھی بات کی، وہ رحمت جو ہے اس کی بارش ہوگی۔ کچھ حدیثوں سے دیکھ لیتے ہیں رہنمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر بھی جو ہے نا سیاہ ستہ میں یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اتنے منہمک رہتے ہیں کہ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، تو قرآن ہمیں کون سا زاویہ دکھاتا ہے اس کا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہلکا سمجھ لیں کہ چلو یہ تو کوئی گیم پلان ہے تو چلو اب مزے شروع ہو گئے، ہر وقت پکنک پارٹیز نہیں، بلکہ مراد یہ کہ اس وقت اللہ یہ جو وقت ہم اس پلانٹ پہ گزار رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے اس کو جو منہاج، جو طریقے زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دکھا دیا اس کے مطابق گزاریں، اکارڈنگ ٹو دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے بار بار، مگر اللہ کی یاد اور عالم یا طالب علم۔ معارف القرآن میں یہ آئی ہے حدیث نا، اس کو پڑھ کر مجھے کافی ویسے تقویت ہوئی، اچھا لگا۔ اور معارف القرآن میں ایک اور بات آتی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جاؤ، اور ما بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔ تو عمل کیا پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی تو ایک بس اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھیل تماشا ہے، ایک بنایا گیا ہے نا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، امتحان ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے، اس پہ پورا اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ جمال الوجود بذكر الإله